अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग पर गैर मामूली शिद्दत के साथ तनकीद की है। मीरपुर डिवीजन के नताइज के मुताबिक 13 नशस्तों में से नून लीग ने 9 जबकि पीपल्स पार्टी ने 4 नशस्तें हासिल की हैं। ताहम बिलावल भुट्टो की तकरीर से ये तासुर उभर रहा है कि वो इन नताइज को महज सियासी शिकस्त के तनाजुर में नहीं देख रहे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, क्या इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? जुल्म और ज्यादती को जमहूरियत का नाम दे दिया जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरहला वार इंतखाबात का मकसद ही धांधली के लिए माहौल हमवार करना था। उनके बकौल रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। कौमी मफाद नहीं बल्कि नून लीग के मफाद को देखा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, जो वोट चोरी किए गए ये नहीं छोड़ूंगा, अपने 100% वोट वापस लूंगा। बिलावल भुट्टो ने यह दावा भी किया है कि आज़ाद कश्मीर के मुहाजिरीन की 12 मखसूस नशस्तों को भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि अब मुजफ्फराबाद में किसी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। अपने सियासी वर्से का हवाला देते हुए कहा कि वो सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे बेनज़ीर भुट्टो की सियासत के वारिस और मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं। साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर मुफाहमती कमीशन के क़याम का भी मुतालबा दोहराया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने 1985 के इंतखाबात के बॉयकॉट की गलती न की होती तो आज ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म न बनते। जिन लोगों ने बिलावल भुट्टो का ये खिताब देखा सुना, उनके लिए सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी गैर मामूली अहमियत रखती है। उनके अंदाज़े गुफ्तगू में ये तासुर था कि वो पहले मरहले में नून लीग की कामयाबी को मामूल का इंतखाबी नतीजा मानने पर आमादा दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि उन्होंने इंतखाबी अमल की शफाफियत को बराह रास्त सियासी बहस का मरकज़ बना दिया है, जिससे आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत मुतनाज़े रुख इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अब असल सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक नून लीग पर इस कदर खुलकर क्यों बरस रहे हैं? क्या ये महज इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली है या वाकई उन्हें इंतखाबी अमल पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद भी नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत को नूरा कुश्ती करार दिया जा सकेगा या ये इत्तेहाद की सियासत में किसी नए दौर का आगाज़ है? क्या बिलावल भुट्टो कश्मीर से भी जीबी वाले सियासी नताइज की तवक्को लगाए बैठे थे? आइंदा मराहिल में भी नताइज उनकी सूरत हाल बरक्स रही और उनकी मर्जी के मुताबिक ना रहे तो तनकीद मजीद सख्त और सियासी महाजराई मजीद गहरी हो जाएगी। इन्हीं सवालों के जवाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में तलाश करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। आप सभी के लिए आज का सवाल, रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। बिलावल भुट्टो जरदारी, आज़ाद कश्मीर के नताइज का ही रद्द अमल या फिर बिलावल भुट्टो नून लीग की सपोर्ट पर वाकई बरहम होने लगे? ज़ैगम खान साहब कैसे रीड करेंगे? वाकई सिर्फ कल के मरहले के नतीजे का रिएक्शन कहना काफ़ी होगा? देखिए, कश्मीरियों ने कम से कम मीरपुर के कश्मीरियों ने बिलावल भुट्टो साहब का दिल तोड़ा है। उनका ख्याल था कि गिलगित बल्तिस्तान वाली परफॉर्मेंस वो आज़ाद कश्मीर में भी रिपीट करेंगे। लेकिन बात यह है कि कश्मीर मुख्तलिफ है, कश्मीर जीबी से बहुत मुख्तलिफ है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की एक अपनी तारीख़ है। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुस्लिम लीग नवाज़ ने बहुत ही हल्का लिया, बहुत हल्का लिया। उनका ख्याल था कि तारीख़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन वो पार्टी जीत जाती है जिसके पास इस्लामाबाद होता है। लेकिन वहाँ की शिकस्त के बाद अब मुस्लिम लीग कोई भी चांसेस लेने को तैयार नहीं थी। उसने यहाँ पे पूरा ज़ोर लगाया, यहाँ तक कि बड़े मियाँ साहब ने ख़ुद यहाँ टाइम दिया। फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने मर्री में बैठ कर भी और कश्मीर में पहुँच कर भी काम किया। मुस्लिम लीग नवाज़ धड़ों की सियासत की बादशाह है, वो इलाकाई सियासत की, हल्के की सियासत की बादशाह है। तो उसने पूरी तरह से इस दफ़ा मुकम्मल तैयारी के साथ ठीक तरह से इलेक्शन लड़ा। अब देखिए, बिलावल साहब का ये कहना कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने पेट्रनेज की सियासत की, बसें दी, तो उनकी तो अपनी हुकूमत है गिलगित जीबी में, सॉरी AJK में, आज़ाद कश्मीर में तो बिलावल भुट्टो की पार्टी की अपनी हुकूमत है। वो तो ख़ुद हर जगह जाकर
جو بانٹنا چاہتے تھے وہ بانٹ رہے تھے, وہ وعدے کر رہے تھے. تو مرکز سے اگر کچھ ملا ہے لوگوں کو تو خود آزاد کشمیر کی حکومت بھی تو ان کو دے رہی تھی نا, تو اس لیے وہ یہ الزام تو نہیں دے سکتے. اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ حکومت بھی چلائیں اور اپوزیشن بھی کھیلیں, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ بھی کھیلیں. لیکن یہ کھیل جو ہے وہ زیادہ چلا نہیں ہے. اب بلاول بھٹو جو کچھ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ان کے پیچھے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ الیکشن ختم نہیں ہوئے, ابھی تک وہ بھی الیکشن موڈ میں ہیں, کشمیر بھی الیکشن موڈ میں ہے. اگر یہ مکمل الیکشن ایک وقت میں ہوا ہوتا تو اس وقت وہ ہاتھ جھاڑ کے ایک طرف بیٹھ گئے ہوتے اور ایک محبت کی فضا قائم ہو گئی ہوتی, یا کم از کم جو الیکشن والا ایک جوش اور جذبہ اور جھگڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہوتا. کیونکہ ابھی الیکشن ختم نہیں ہوئے, ایک مرحلہ ابھی گزرا ہے, 2 مرحلے باقی ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ جوش جذبہ برقرار رکھیں. زیغم صاحب آپ کی گفتگو اتنا بتا رہی ہے کہ رد عمل تو ہے پہلے مرحلے میں جو کچھ ہوا ہے, مگر اگر نون لیگ نے کچھ نہ کچھ کیا تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی لیوریج تھی, پیٹرنیج کی, اس سے پہلے حکومت انہی کی آزاد جموں کشمیر. اب یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا لیوریج مسلم لیگ نون کے پاس ہے جس کے اوپر غصہ ہے بلاول بھٹو زرداری کو, جو ان کی آج کی اس گفتگو سے جھلک رہا ہے, یا اس بات کو مکمل مائنس کر دیا جائے جس کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی سپورٹ ریاست سوچ لے عام ہے یا پھر قوم کے مفاد کی بات کریں. سو آپ کے خیال میں اس بات کا کوئی وزن ہے یا نہیں ہے, صرف اس کو سیاسی نتیجے کا غصہ کہا جائے؟ جی, ان کو غصہ تو اسی بات پر ہے کہ مسلم لیگ نواز نے الیکشن کا یہ مرحلہ کیوں جیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو بہت امید تھی کہ وہ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے جا کے گلگت بلتستان کا الیکشن لڑا تھا, اسی طرح اے جے کے والے بھی ان کا ساتھ دیں گے. ٹھیک. کیونکہ یہاں پر بھی وہ حقوق کے بیانیے کے اوپر الیکشن لڑ رہے تھے, جبکہ مسلم لیگ نواز جو الیکشن لڑ رہی تھی وہ لڑ رہی تھی ترقی کے بیانیے پر. اب سوال یہ تھا کہ کیا ووٹر ان کے حقوق کے بیانیے پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اب یہ فیصلہ ووٹرز نے کرنا تھا. میرے خیال ہے ووٹرز نے اعتبار نہیں کیا, اور اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس وقت جب وہاں پر ایک تناؤ موجود ہے آزاد کشمیر میں, اس وقت خود پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے لیے آسان نہیں ہے اس وقت کہ وہ حکومت میں بھی رہیں لیکن وہ دامن جھاڑ کے ایک طرف بھی ہو جائیں تمام سچویشن سے, اور یہ بھی کہیں کہ ہم حقوق آپ کو دلوائیں گے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی تک ان کا یہ بیانیہ نہیں چلا, ان پہ لوگوں نے یہ ٹرسٹ نہیں کیا کہ وہ واقعی ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹریڈیشنل روٹ لیا کہ ایک بڑی پارٹی باہر ہے, دوسری ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی شکل میں موجود ہے, تیسری پیپلز پارٹی ہے. تو انہوں نے ایک روایتی طریقے سے مطلب اگلے مرحلوں کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور طور پر آج ایک سیاسی بیانیہ رکھنے کی کوشش کی ہے. شہزاد چودھری صاحب, اسی خطاب میں انہوں نے آج بتایا, جتایا, یاد دلایا. یہ آپ بتائیے کہ صدر زرداری کا بیٹا ہوں, بے نظیر جیسی سیاست کرنا چاہتا ہوں, مرتضیٰ بھٹو کا بھانجا ہوں. بلاول ایک ہی جملے میں کیا کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کیا ثابت کر رہے ہیں؟ بڑا خوش آئندہ جی کہ آج مرتضیٰ بھٹو بھی پھر سے دنیا کو یا پاکستانیوں کو یا پیپلز پارٹی کو یاد آ گئے. پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں یاد آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن بات صورت ان کے ماموں لگتے ہیں تو انہوں نے ان کا ذکر کر دیا. دیکھیے, بنیادی بات اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو فرق زیغم صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا اگر سوچنا ہے, سمجھنا ہے, تو وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ کا جو معاشرتی کلچر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جی بی کو ایک مکمل معاشرے کے طور پہ مختلف سوچ اور فکر کے ساتھ والے لوگ ہیں. آزاد کشمیر والے سمجھیے پنجاب کی ایکسٹینشن ہے, اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ. وہاں دھڑے ہیں, وہاں برادریاں ہیں, وہاں پر ہر قسم کا وہ کام ہے جو کہ ناردرن پنجاب کا ہے, پنجابی کی ایکسٹینشن. تو یہ اگر فرق کوئی سمجھ آئے تو یہ بیہیویئر جو ہے سمجھ آ جاتا ہے. لیکن بصورت وہ بھی بات صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک ہی حکومت تھی نا وہاں پہ آزاد کشمیر میں, تو پھر اس سے شکایت کرنا اور ان سے کسی اور سے شکایت کرنا. لیکن سب سے انٹرسٹنگ سوال آپ کا یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے, قومی مفاد کے ساتھ ہے یا نون لیگ کا مفاد عزیز ہے. تو سب سے پہلا سوال اپنا بلاول بھٹو صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے کہ 2022 میں جب آپ نے حکومت میں شامل ہوئے اور اس کے بعد 2024 میں, تو اس وقت قومی مفاد زیادہ عزیز تھا یا نون لیگ کا مفاد زیادہ عزیز تھا؟ اگر ان دو چیزوں کا جواب دے دیں تو ان کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا. کیونکہ اگر وہ قومی مفاد کو کہتے ہوئے طاقت کا حصہ بنے اور اس پورے نظام کا حصہ بنے تو پھر تو نون لیگ کے مفاد کا کوئی شکایت کا کوئی وجہ بنتی نہیں ہے, رہ نہیں جاتی. آپ جس بنیاد پہ آگے آئے تھے اس بنیاد پہ ہی اب نظام چل رہا ہے نا. بالکل ایسا ہے. تو اس کے بعد پھر ریاست کی بات کرتے ہیں.
تو جب ہم حکومتیں جب الیکشن کرواتے ہیں اور حکومتیں بنائی جاتی ہیں تو حکومت کو ذمہ داری سپرداری کی جاتی ہے دو چیزوں کی، عوام کی اور ریاست کی. اور ریاست اور عوام کے بیچ میں جو رشتہ ہے یہ حکومتیں لے کے چلتی ہیں، اس کو مضبوط کرتی ہیں، اس کو قائم کرتی ہیں، اور ریاست کو بھی مضبوط کرتی ہیں اور معاشرے کو بھی مضبوط کرتی ہیں، عوام کو بھی مضبوط کرتی ہیں. یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. حکومت کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھا جائے اور مضبوطی سے چلایا جائے. تو ریاست تو ہم حکومت کو دیتے ہیں اور معاہدہ اور عوام بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے حکومت نہیں کر رہے، حکومت کا حصہ نہیں ہے. یہ جو ہماری سیاست ہے یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کیا سیاست ہے؟ یہ سوال ان کو آج یہ پوچھنا چاہیے تھا اپنی تقریر کے اندر کہ آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے، جبکہ آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں آزاد جموں کشمیر، اس کا جو پولیٹیکل اینڈ ہے وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر سیاست کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے نا. الیکشن اس کا ایک حصہ ہے، اس کے بعد مقصدیت شروع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ یہ نہیں سمجھ پائے تو اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، کنیکٹ کر کے یہ کوشش کریں اور پھر آزاد کشمیر کے رول کو بتائیں کہ یہ آزاد کشمیر جب ہم نے 1947 کے اندر سے اس کو پورے ہندوستان کے جو کشمیر والا حصہ تھا اسے علیحدہ کر کے پاکستان کا حصہ بنایا تھا تو کس مقصد کے تحت بنایا تھا؟ اس کا مقصد ابھی جو رہتا ہے، جو کام رہتا ہے، اس کو ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ٹیریٹری کا، یہ اپنی ٹرف کا کی لڑائی نہیں ہے. یہ پاکستان کے ایک ایسے انفنشڈ ایجنڈا اور مقصد کی طرف ان کا دھیان ہونا چاہیے جو کہ رہتا ہے کام کرنے کے لیے. آزاد کشمیر کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح کی سیاست کرنی ہے، کس طرح کا نظام ہونا چاہیے، وہاں پہ کیا مثال قائم کرنی ہے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم جو جموں کشمیر ہے مکمل طور پر اس کے اہل ہیں، اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹرفس اور چھوٹی چھوٹی زمینوں پہ لڑنا شروع ہو گئے آپس میں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے بالکل آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کچھ اور بات کرتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو یا تو سیاست کو اپنی والدہ کی طرح اور اپنے والد کی طرح، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں چلیں کہہ دیتے ہیں صدر پاکستان ہے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ مقصد کیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز کا، آزاد کشمیر کے الیکٹورل پروسیس کا یا پولیٹیکل پروسیس کا مقصد کیا ہے، اس کو اس طرز میں چلائیں. آپ کے پاس پچھلے حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، وائی پیپلز پارٹی کوڈ ناٹ رن آزاد کشمیر ان دیٹ مینر؟ ٹھیک ہو گیا. تو جو بھی ہوگا وہ کنٹینیوٹی ہوگی اسی نظام کی جس کے آپ ذمہ دار ہیں، جس کی آپ نمائندے ہیں، جو کہ اسلام آباد ہیں بیٹھا ہے یا کسی اور جگہ بیٹھا اور جس کے لیے خود بلاول بھٹو سر بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نون لیگ کے ساتھ نہیں، ہم قومی مفاد کے لیے نون لیگ کے ساتھ، یعنی ہم ریاست کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں. جی میں صرف بتا دوں، اگر سندھ میں قبول ہے نا آپ کی اپنی حیثیت اور آپ کو اسلام آباد میں اپنی حیثیت قبول ہے تو پھر ہر جگہ پہ قبول کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، ہو سکتا ہے میں ڈس ایگری کرتا ہوں جو نظام، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کڑوا کڑوا تھو کر دیں اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر جائیں، ایسا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، آخر بلاول بھٹو کو کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قومی مفاد پر نون لیگ کے سیاسی مفادات کو ترجیح مل رہی ہے اور اس پر کوئی فیصلہ کرنے یا سوچنے کی ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، آپ کے جو دو مفروضے ہیں بظاہر تو وہ درست ہیں، لیکن میکرو لیول پہ دیکھو تو کہانی اس سے 100% مختلف ہے. میرے نزدیک ان دونوں کے درمیان کوئی میثاق، کوئی ارینجمنٹ، کوئی انڈرسٹینڈنگ ناممکن ہے، کیونکہ ان کے درمیان جسے اقتدار وغیرہ الیکشن اور پتہ نہیں کیا، کیونکہ قدم قدم کے ان کے درمیان قدم قدم اور ڈالر پہ جھگڑا ہے. یہ سیاست نہیں ہے، اقتدار کا مطلب کچھ اور ہے. اچھا، پاکستان میں دوسری بات کہ سیاست ہی سب سے بڑا منافع بخش تجارت بھی ہے اور انڈسٹری بھی ہے. اٹھا کے دیکھ لو، میرے ساتھ بحث کر کے دیکھ لو، 50 بندے بٹھا لو، یہ انڈسٹری بھی اور پاکستان کا سب سے بڑا بزنس. اچھا، دوسری بات اس پہ ذرا غور کرو جو میں کہہ رہا ہوں. پاکستان کی تاریخ کیا، ہندوستان بھی شامل کر لو، مجھے کوئی ایک بڑا گروپ بتاؤ جو 2-3 نسلوں سے آگے گیا ہو. میثاق جمہوریت یا جو بھی تھا وہ بے نظیر بھٹو والدہ کے اور اس کے درمیان ادھر ختم ہو گئی بات. کوشش کی انہوں نے، بنڈ کھائے تھے، کھنڈ کھائے وغیرہ، وہ ہوتا نہیں. اس کو اور طریقے سے دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. پاکستان میں سیگل سے جب میں نے ہوش سنبھالا، آئی کم فرام لائل پور، سیگل سے لے کے سروس انڈسٹریز، میرا ان کے ساتھ بہت تعلق تھا. سعید صاحب میں ان کے چھوٹے بھائی جو منسٹر ہے، ویری کلوز فرینڈ آف مائن. کدھر ہیں؟
2-4 خاندان گنواؤ مجھے پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے گروپس ہیں کاروباری. اگلی نسل میکسیمم دوسری کہانی ختم. تو نہیں, یہ ہے ہی نیچرل بالکل جو ہو رہا ہے, اور جو تاثر دیا گیا وہ ان نیچرل تھا. دیٹ از دا وے آئی لک ایٹ اٹ. اس صوبے میں حکومت, ادھر حکومت, مرکز میں حکومت, یہ پروجیکٹس ہیں ان کے مختلف. آئی ڈونٹ نو. ہم جمہوریت کرتے رہتے ہیں. جمہوریت نکلی ہے جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. 78 سال میں ان کے لیے روٹی ناممکن بنا دیا آپ نے. کیا مطلب, یہ ہے تو وہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ راجواڑے ہیں, مار دھاڑ چلتی رہتی ہے بس. ٹھیک ہو اس کا جتنا زیادہ قبضہ ہوگا اتنے ہی اس کے ڈالر زیادہ ہوں گے, فلانا ڈونگا, اور کچھ بھی نہیں ہے. حال 78 سال بعد یار یہاں ہوتے ہیں ہم سارے کوئی احمق ہیں. سمجھ نہیں آ رہی بات. 25 روپے کی روٹی. ٹھیک ہو گیا. عام آدمی کی اجرت دیکھو, 3 وقت کی روٹی, 6 بندے کا گھرانہ ہو, 2 روٹیاں کھانے والے, 3 ٹائم گزرتی ہوگی کیا؟ ٹھیک ہے سر. اگلے ایشو پہ ہم نے اسی پہ معاملے پہ بات کرنی ہے. عامر صاحب, کیا بلاول بھٹو کی باڈی لینگویج کو سیاسی غصہ کہنا کافی ہے؟ پس پردہ کسی بڑی حقیقت کا علم ہے؟ کیا پہلے مرحلے کے نتائج نے اتنا غصہ دلا دیا ہے؟ ایکسپیکٹیشن کیا تھی, یا واقعی نون لیگ کے پاس کوئی ایسی سپورٹ ہے جو بلاول بھٹو کو بہت کھل رہی ہے؟ اچھا, ایک جو ہم ان کی تھوڑی سی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اس طرح کے جو سیاسی جو اکٹھ ہوتے ہیں, جو حکومت میں آ جاتے ہیں سارے, ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, ان کی ایک سیل بائی ڈیٹ ہوتی ہے. ملٹری گورنمنٹس آر ڈفرنٹ. وہ آتی ہیں تو 8-8, 10-10 سال گزار جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے نا, تو 90 کی دہائی تو اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ 2-2.5 سال سے کوئی حکومت نہیں چلتی تھی. پھر مشرف کے بعد سے یہ ہوا کہ چلیں کچھ عرصہ چلتی تھیں حکومتیں, لیکن وہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو نہیں تھے ٹکنے دیتے. اور تو ایک تو اس ہائبرڈ نظام کی جو ہے نا وہ سیل بائی ڈیٹ مجھے لگتا ہے کہ قریب آ رہی ہے, اور اس کا تعلق صرف یہ آزاد کشمیر کی, اور اس کی وجہ صرف آزاد کشمیر کے انتخابات نہیں ہے, وہ اور بھی بہت کچھ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے نا, وہ دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ ہاں ان کی شیلف لائف اب خاتمے کی طرف جا رہی ہے, اور اب آگے کیا ہونے والا ہے شاید اس کی طرف تھوڑی بہت پوزیشننگ ہے. تو ان کا ایک تو میرا خیال ہے یہ فیکٹر بھی اس غصے کے پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا ایک ہمیشہ سے ایک ان ایزی سا الائنس رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف کے بعد پیپلز پارٹی کی جو حکومت بنی تھی اس میں حالانکہ اس وقت میثاق جمہوریت بھی سائن ہو چکا ہوا تھا, اور اس وقت مسلم لیگ نواز سپورٹ بھی کری تھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو, لیکن پھر بھی انہوں نے لوئرز موومنٹ کے اوپر لانگ مارچ کیا. یہ تو بات کی بحث ہے نا کہ وہ ان میں سے کون صحیح درست ثابت ہوا, زرداری صحیح ثابت ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب, لیکن انہوں نے لانگ مارچ کیا اور اپنی بات زبردستی منوائی. تو یہ کوئی نیچرل الائنس تو ہے نہیں ہے, یہ مجبوری کے الائنس ہیں. اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ٹینشن ان کے اندر کریٹ کر دیتی ہیں. عامر صاحب, آپ کی گفتگو نا ایک سوال مجھے کرنے پہ مجبور کری. ان ایزی الائنس گین تو دونوں نے بہت کیا اس بات میں, سیاست میں, سیاسی عہدوں میں, سیاسی ڈیلنگز میں, دونوں نے اس ان ایزی الائنس سے بہت کچھ گین کیا ہے. بھلے برا بلا کہہ لیں, لیکن اس کے باوجود اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر نقصان عوام کا ہو رہا ہے. تو آپ اسے ان ایزی الائنس کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب وہ گین کر رہے ہیں تو ان ایزی کیسے ہے؟ اچھا, اس طرح کے جو گینز, جس طرح کے گینز کی آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ کسی قیمت پر آتے ہیں. اور وہ کیا قیمت ہوتی ہے؟ آپ کی سیاسی ساکھ کی, سیاسی عزت کی, عوام میں آپ کی مقبولیت کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے گینز جو ہیں وہ کرتے جائیں اور عوام تک اس کا اثر نہ ہو. تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ اپنا کاروبار جو ہے وہ حکومت میں آ کے ان کے لیے بڑھانا ذرا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کی جو قیمت ان کو دینی پڑ رہی ہے تو ان کی جو فائنینشیل ارتھمیٹک ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور ان کو کسی نہ کسی آخر کا سیاسی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پروسیس سے ہی آتی ہے, جیسا بھی وہ اچھا برا جیسا بھی پروسیس ہے اس سے گزر کے یہ حکومت میں آتی ہے. تو ان کی فائنینشیل ارتھمیٹک انہیں بتاتی ہے کہ اچھا جو ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اس کے بدلے جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, تو کہیں یہ اوور آل ایٹ اے ہائر لیول یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے ہمارے لیے.
اور میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے سال کے اندر اگر آپ ایک پچھلے سال کے پیریڈ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں بالکل اس طرح کی کوئی گرم جوشی نہیں نظر آتی ہے. اس طرح کا ریزالو بھی آہستہ آہستہ کم ہو گیا. جو پہلے ایک جس کو ایک کامن پولیٹیکل اینیمی سمجھتے تھے اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے جب یہ اکٹھے ہوئے تھے اس وقت نظر آتا تھا. اس میں بھی مجھے بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے کمزور ہوتا. درست ہو گیا. بالکل صحیح نقطہ آیا ہے جب چوائس کی بات کی گئی کہ اگر سیاسی جماعتیں مرضی کی چوائسز کے ساتھ جب فیصلے کرتی ہیں تو اس کی پھر کاسٹ ہوتی ہے. چوائس مرضی کی ہے, کاسٹ اگر سیاسی ہے تو اس کا مطلب ہے خوشی سے یہ فیصلے سیاسی جماعتیں لے رہی ہیں جہاں عوام مائنس ہو جاتی ہیں. ایسے ہی کچھ اور فیصلے ہمیں وطن عزیز میں حالیہ دنوں میں دکھائی دے رہے ہیں. بحران ایک ہے مگر حکومت عوام کے لیے ایک بحران کو کئی بحرانوں میں ملٹیپل کرائسس میں بدل دیتی ہے. کیسے؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا یومیہ بنیادوں پر تعین صرف ایک معاشی فارمولہ نہیں رہا بلکہ عوام کے لیے سنگین مسئلہ بن چکا ہے. حکومت اسے عالمی منڈی کے ساتھ فوری ہم آہنگی اور شفافیت کا نام دیتی ہے مگر زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. 18 جولائی سے یومیہ قیمتوں کا فارمولہ نافذ کیا گیا اور صرف 10 دنوں کے اندر اس کے اثرات واضح ہو گئے. 18 جولائی سے 28 جولائی تک پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر قریباً 25 روپے کا اضافہ کیا گیا جبکہ کمی صرف 1 روپیہ 35 پیسے کی گئی. اسی دوران ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں قریباً 64 روپے کا بڑا اضافہ کیا گیا. عالمی منڈی میں اسی عرصے کے دوران برینٹ کروڈ آئل قریباً 90 سے گر کر $87 اور WTI 84 سے کم ہو کر $81 تک آ گیا. یعنی عالمی سطح پر قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان ہے. اس کے باوجود پاکستان میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے اثرات براہ راست اب عام آدمی کی زندگی پر پڑتے دکھائی دے رہے ہیں. ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے سے آٹا، سبزیاں، دیگر اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئی ہیں. تنخواہ دار اور سفید پوش طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے جس کے گھریلو بجٹ کو بری طرح سے متاثر کیا جا رہا ہے کیونکہ عام آدمی ہر دن بجٹ نہیں بناتا, وہ بجٹ مہینے بعد بناتا ہے اور اس بجٹ کے ساتھ اس کو پورا مہینہ گزارنا ہوتا ہے جو کہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. ایسے حالات میں یہ معاملہ محض اعداد و شمار یا پالیسی کی بحث نہیں رہا بلکہ سنگین سماجی بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے. جب قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جائیں اور کمی برائے نام ہو یا نہ ہو تو یہ سوال شدت اختیار کر جاتا ہے کہ کیا یہ نظام عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہے یا عوام کی کھال اتارنے کے لیے. حکومت کی بے حسی اور پیٹرول پمپ مالکان اور ڈیلرز کی جو بلیک میلنگ ہے وہ عام شہری پڑ رہی ہے. یعنی کہ عام شہری بے بس ہو چکا ہے جو نہ پالیسی سازی میں شامل ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی دوسرا متبادل ہے. ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو اس کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں دیا جا رہا, اور سب سے بڑھ کر کیا اس نظام میں عام آدمی کے لیے کوئی جگہ ہے یا وہ صرف اعداد و شمار میں گم ہو کر رہ گیا ہے. اسی کا جواب تلاش کریں گے. پینل کے لیے سوال رکھیں گے. پیٹرولیم قیمتوں کا یومیہ تعین 10 دن میں پیٹرول 25, ڈیزل 64 روپے مہنگا, کمی صرف 1 روپیہ 35 پیسے. کیا حکومت کو روزانہ کی بنیاد پر عوام کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کا نیا اور آسان طریقہ مل گیا؟ حسن نثار صاحب, آپ جو پچھلے سیگمنٹ پہ بات کر رہے تھے, اب وہی سوال ہے کہ عوام ہر دن بجٹ بنائے کیونکہ ہر دن پیٹرول نے اوپر جانا ہے, ہر دن سوچے کہ آج کھانا ہے, آج چیز خریدیں. وہ عوام جو مہینے کا بجٹ بناتے ہیں اور بمشکل مہینہ گزار پاتے ہیں, یہ حکومت نے کیا حل نکال کے دیا ہے؟ اچھا عائشہ, آپ نے نظام کی گردان کی تو مجھے اپنا ایک کالموں کا مجموعہ یاد آ گیا جس کا اب میرا خیال ہے کوئی 21واں 22واں ایڈیشن. اس کا عنوان ہے کتاب کا آدم خور نظام کا نوحہ. آپ نے اس کی بہت گردان کی, اچھا لگا. بس میں نے آدم خور لفظ لانا بھول گئی اس میں. پیٹرول, ہاں میں آدم خور, پھر نظام کی سمجھ آ جاتی ہے نا, ورنہ تو ایبسٹریکٹ سی ایم ایک بات ہے. نظام کیا ہوتا ہے؟ اچھا, آپ اور ہم جیسے احمقوں کو بات سمجھ آ نہیں رہی. پیٹرول مہنگا رکھنا دراصل عوام دوستی ہے. یہ عوام سے ہمدردی اور محبت کی نشانی ہے جو ہم جیسے کودنوں کو, احمقوں کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو بات سنو, سستا ہوگا تو لوگ چند زیب کی طرح, اب آپ پتہ نہیں اس وقت دنیا میں آئی تھیں یا بہت چھوٹی تھیں, نواز شریف کے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے سامنے چند زیب آدمی نے خود سوزی کی تھی. کس طرح؟ آگ چھڑ خود سوزی.
تو عوام کو خود سوزی سے بچانے کے لیے مہنگا کہ چلو بھر پانی میں کوئی نہر کھالے گندے چ ڈب مرو، ایڈی خوبصورت چیز دے نال ایڈی مہنگی اور قابل قدر چیز دے نال پیٹرول تکلیف ہی زیادہ ہوئے گی. کچھ نہیں، یہ عوام کے لیے فیور ہے، یہ جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ایسے عوام کے ساتھ مطلب ہم ایسی جگہ آ گئے کہ اب خود پر بھی ہنسی لیں ہم. بالکل ٹھیک، ٹیک اٹ ایزی. عامر صاحب، یہ جو یومیہ پیٹرولیم قیمتوں کا تعین نکالا گیا ہے، یہ جو سنہرا فارمولا گورنمنٹ لائی ہے، یہ سسٹین کرے گا؟ یہ پالیسی کی ناکامی بنے گا؟ یہ عوام پر مالی دباؤ بڑھانے کی ایک منظم حکمت عملی ہے؟ کچھ سمجھ پائے ہیں یہ کیا کر کے رہی ہے گورنمنٹ؟ عرصہ ہو گیا مجھے یہ باتیں سمجھ میں آنا بند ہو گئی تھیں، اور چھوڑے پر ایک کہ میں نے 35-40 سال اپنی زندگی کی صحافت میں گزاری ہیں، بیکار وہ گزری ہیں. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، وہ شاید غالباً شعیب بن عزیز کا ایک بڑا کوئی مشہور مصرع ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام. اور وہ اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے نا ہمیں کہ جی عالمی منڈی میں یہ ہو رہا ہے اور جنگی صورتحال ہے خلیج میں، اور برنٹ کروڈ کی قیمت ادھر سے ادھر چلی گئی جاتی ہے اور اوپر سے نیچے آ جاتی ہے ساری، یہ سب جو ہے یہ بہانے بازیاں ہیں. اس کا جو بنیادی وجہ کہ آج حکومت کو یہ کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ بجٹ ہے جو اس حکومت نے دیا ہے. میری والدہ جو ہے وہ ایک نیم خواندہ عورت تھی، اور میرے لیے لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی تمام وزڈم کی وہ ایک سورس ہوتی ہے. وہ اپنی ایک ڈائری مینٹین کیا کرتی تھی، اور ہم بڑے ہو کے ان کی ڈائری شغلن جب ہم نے کوئی ہنسنا ہوتا تھا نا پرانی قیمتیں دیکھنے کے لیے، جب 2.25 کا آدھا کلو گوشت مل جایا کرتا تھا تو وہ پرانی قیمتیں دیکھنے کے لیے ان کی ڈائری کرتے تھے. تو ہر دن کا حساب جب وہ لکھتی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ خرچ ہوئے اتنے، باقی بچے اتنے. وہ کہ وہ ایک نیم پڑھی لکھی خاتون جو تھی ان کو بھی حساب کرنا آتا تھا، بجٹ بنانا آتا تھا کہ کس طرح سے اس گھر کو ایسے طریقے سے ہم نے چلانا ہے. لیکن یہاں کئی سالوں سے، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں بلکہ میں دہائیوں کا ذکر کروں گا، کہ جب بجٹ آتا ہے تو وہ ایک ایسے ملک کا آتا ہے جہاں بظاہر ہر طرف خوشحالی ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس میں اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ صورتحال ایسی تو نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر یہی حربے رہ جاتے ہیں. درست ہو گیا عامر صاحب. اب آپ نے حوالہ اتنا زبردست دیا ہے کہ ایک گھر میں تو بجٹ رکھا جاتا ہے کیونکہ گھر کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے، مگر ہماری حکومتیں تو بس ادھار لیتی ہیں اور خرچ کرتی ہیں، وہ نہ کماتی ہیں، تو ان کو کیا پتا کہ کما کے خرچ کرنا کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جانیں گے پینل سے کہ جو فارمولا نکالا گیا ہے، ایسے فارمولے تو جن ملکوں میں جنگ ہے یا جو ان کے ہمسایہ ملک ہیں انہوں نے بھی نہیں نکالے، یہ کون روشن دماغ ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ رد و بدل ہوگا، تنخواہ مہینے میں ایک بار ملے گی، ہر گھر کا بجٹ بھی ایک بار بنتا ہے، مگر اس حساب سے کرائے ہوں، اشیاء خور و نوش ہوں، سفید پوش اور تنخواہ در طبقہ ایک پریشانی میں. شہزاد چودھری صاحب، نظام حکومت کی بے حسی کہا جائے یا جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے ان کی بلیک میلنگ، اس بیچ ایک عام آدمی کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ عائشہ، ایک عام استعمال کی ٹرم ہے، ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتی ہے، یقیناً جانتی ہوں گی، چتر چلاکی. جی، یہ حکومت کی چتر چلاکی ہے، یعنی باتوں میں الجھا دینا، چلاکی ایسے کر دینا جیسے باتوں کے اندر اس کو الجھا دیا بات کو. پلینگ پارٹ ٹو کلیور فار دیئر اون گڈ. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں مجھے ضرور نظر آتی ہیں اس میں جو فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ جو بیس پرائس ہے نا پیٹرولیم کی، پیٹرول کی بیس پرائس کسی زمانے میں 210 سے 230 روپے لیٹر ہوتا تھا. جب سے یہ روزانہ پچھلے 7 دنوں کا 8 دنوں کا ایوریج ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے، یہ 290 295 300 کے لگ بھگ نظر آ رہا ہے. آپ بھول گئے کہ کبھی کسی زمانے میں یہ 210 یا 220 بھی ہوتا تھا، تھوڑی دیر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اب آپ 290 کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، 5 روپے بڑھ گیا، 5 روپے کم ہو گیا، 2 روپے اوپر ہو گیا، 2 روپے نیچے، کیونکہ اب آپ کا ریفرنس 290 ہو گیا. اسے کہتے ہیں زبردست چتر چلاکی، جس نے کہ ان کی جیب کے اندر بے دریغ پیسہ ڈالنا شروع کر دیا. دوسری بات، اسی میں 108 روپے کی لیوی بھی ہے، جو آپ لوگ اتنا عرصے سے شور مچا رہے تھے نا، لیوی کر گیا، لیوی دے دیا، لیوی اتنا بڑھا دیا، وہ بھول گئے آپ لوگ. اب 290 جس میں کانسٹنٹ ہے 108 روپے کی لیوی، یعنی وہ اوپر نیچے 1 روپیہ 2 روپے چلتی رہے گی. کبھی آپ 110 دے رہے ہوں گے، کبھی 110، لیکن 108 کو یا اس سے ریفرنس پرانا کر کے کہ کبھی 60 65 کی ہوتی تھی، اب اس کو بھی بھول گئے.
اچھا تو یہ تو ہو گئی، یہ آپ نے انہوں نے جو دوسرا 25 روپے یا 30 روپے بڑھاتے ہوئے اب حکومت کو جواب دینا پڑتا تھا. ابھی کیا ہے کہ اگلے 10 دنوں کے اندر 2 3 روپے 4 روپے کر کے وہی 25 روپے جو 2 ہفتے میں لینے تھے یا 2 ویکس کے اندر 30 روپے لینے تھے، اب وہ 2 3 روپے کر کے روزانہ کے لے رہے ہیں، اور لگتا ہے یوں ہے کہ جیسے کوئی زیادہ نہیں بڑھی. تو یہ سب کے سب کمالات ہیں اس حکومت کے جو کہ اس چیز کو چلا رہی ہے. اب آپ کا سوال کہ اصل میں اس کا ہو گیا، اس میں ہولڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر بلیک مارکیٹنگ کی بھی کلی اجازت ہے، اس میں مارجن بھی بڑھا دیے گئے ہیں، اس میں سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ سپلائی کو بند کر دیں گے، کیونکہ شاید پاکستان کے اندر تیل کی اتنی کمی ہو جائے کہ اس شور غوغے کے اندر ہمیں تیل ملنا بند ہو جائے اور وہ ضرورت ہو کہ پاکستانی تیل کم استعمال کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک اوپن اینڈڈ قسم کی چیز ہے، اس کو پلگ اینڈ پلے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں ضرورت پڑے جو بھی اس وقت کی ضرورت ہو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لے. مطلب جواب تو یہ ملا کہ عوام ایگزسٹ ہی نہیں کرتے صورتحال میں. زیغم صاحب مشیر خزانہ ہیں، فرماتے ہیں قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر جو تھوڑا تبدیلی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. اگر ہفتہ وار اور 15 دن کے بعد جو تبدیلی ہے اس سے بوجھ زیادہ پڑتا ہے اور اس فارمولے کے نتیجے میں ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی ہے. سو آپ ان سے متفق ہیں؟ جی میں متفق ہوں. دیکھیں آپ کو ٹیکہ تو اتنا ہی لگنا ہے. 10 دن میں آپ کو ٹیکہ 25 روپے پیٹرول کا، 65 روپے 64 روپے ڈیزل کا، وہ تو لگنا ہی لگنا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ٹیکہ ڈیلی لگنا ہے یا ہفتہ دن بعد لگنا ہے یا 15 دن کے بعد لگنا ہے. اور حکومت کا خیال یہ ہے کہ اگر ڈیلی ٹیکہ لگایا جائے تو عوام کو تکلیف کم ہوگی. دیکھیں فارمولہ بڑا سادہ ہے، فارمولے میں مسئلہ نہیں ہے. فارمولہ یہ ہے کہ پچھلے 7 دن کی قیمت کو جمع کریں اور اس کو 7 پر پھر تقسیم کریں تو بن جائے گا آج کا ریٹ. کل پھر یہی کریں کہ پچھلے 7 دن کی قیمت کو جمع کریں، اس کو 7 پر پھر تقسیم کریں. اس لیے ایک دن میں جب قیمت اوپر نیچے آتی ہے دنیا کی تو یہاں پر آپ کو وہ ایک دم سے بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی، وہ آہستہ آہستہ آتی ہے. تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ ایک تو جو قیمت کا بڑھنا اور کم ہونا ہے وہ اس طریقے سے اچانک اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ آپ 7 دن کی ایوریج کو نکال رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں رولنگ ایوریج. دوسری بات یہ کہ حکومت کو اعلان نہیں کرنا پڑتا، جواب نہیں دینا پڑتا. حکومت کہہ رہی ہے جی اوگرا جانے تے عوام جانے، اس لیے ہم تو ہو گئے ایک طرف. ذخیرہ اندوزی میں بالکل کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب ایک دم سے قیمت بڑھنی ہوتی ہے تو پھر پیٹرول پمپ والے. مگر زیغم صاحب اس کے نتیجے میں جو کیوس بنتا ہے، جو منڈی ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ تو ڈیلی بجٹ نہیں بنا رہے اپنا، کوئی گھر بھی ڈیلی بجٹ نہیں بنا رہا ہے. دیکھیں نا اب آپ جو ہے وہ عائشہ بخش بن کے سوچ رہی ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور پاکستان کے عوام تو وہی سوچیں گے جو آپ سوچ رہی ہیں. ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو یہ کیوس آپ نے کریٹ کر دیا کہ صبح جب میں موٹر سائیکل لے کر نکلتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے یہ جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا ہے یہ کیا جنگ والے ملکوں میں یا ان کے ہمسایہ ملکوں میں بھی ایسے فارمولے نافذ ہو رہے ہیں جو جتنا کرائسس ہمارے ہاں موجود ہے اسی صورتحال میں؟ دیکھیں جو جنگ والے ملکوں میں جو کام نہیں ہوتا، جو نہیں ہونا چاہیے، جو اصل مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ جس سے ہماری توجہ اس فارمولوں نے ہٹا دی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتی تو یہ آسان شارٹ کٹ ہے تاجروں سے، بڑے ذمہ داروں سے، انفارمل سیکٹر سے، تو پھر انہوں نے 1700 ارب روپیہ اس سال آپ سے نکالنا ہے پیٹرول کی قیمت میں سے. وہاں پہ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے 1700 ارب روپیہ، تقریباً 40%. تھینک یو سو مچ زیغم صاحب. تو گورننس کی عوام نے نہیں بھرنے ہیں. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.